बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस कल अदम करार दे दिया। 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए आईनी दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान FBI ने काजी फाइज ईसा की अहलिया का टेक्स्ट रिकॉर्ड सरबमहर लफाफे में जमा करवाया। काजी फाइज ईसा के वकील ने भी सरबमहर लफाफे में दस्तावेजात पेश की। केस का मुख्तसर फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनाया। फैसले में कहा गया कि कानून के तहत तहकीकात का इख्तियार नहीं था, रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर खारिज किया गया। फैसले में कहा गया कि अदालत रेफरेंस नंबर 1/2019 को कल अदम करार देती है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर नोटिस काजी फाइज ईसा के अहल खाना को जारी करें। फैसले के 7 रोज में नोटिस जारी किया जाए। FBI नोटिस में बरतानिया में जायदादों के जराए आमदन पूछे। नोटिस जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरकारी रिहाइश गाह पर भिजवाए जाएं। अदालत उज़्मा की जानिब से कहा गया कि 100 रोज में तहकीकात मुकम्मल हों तो FBI वजाहत दे। FBI सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को वजाहत दे। इससे कबल जायदादों से मुतल्लिक जारी नोटिस का अदम तसव्वुर होगा। किसी फर्द के बैरून मुल्क होने पर कार्रवाई में ताखीर नहीं की जाएगी। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक मुतमईन है। किसी की जीत हुई ना हार। अदालत ने कहीं भी बदनीयती का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अदलिया की आज़ादी और बालादस्ती सबसे मुकद्दम है। मुआवन खसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हमारी ख्वाहिश होगी जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर मजीद कोई बात ना की जाए। तफसीली फैसला जो भी आएगा वो हमारे लिए एक रहनुमाई होगी। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जजेस से मुतल्लिक मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे। शहजाद अकबर का कहना था कि ये किसी की जीत या किसी की हार नहीं है, ये वो अमल है जो जमहूरी दौर में होता है। हर सवाल का जवाब है, मगर सवाल का जवाब ना देने का मकसद किसी भी तनाज़े में ना पड़ना। जो भी रिपोर्ट होगी इसको जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। पाकिस्तान ने 3 आलमी मालियाती इदारों के साथ $1500 मिलियन के मालियाती मुआहदे किए हैं। आलमी मालियाती इदारों के साथ मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक हुए। मालियाती मुआहदा वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के साथ किए गए। एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना एक्टिव रिस्पांस स्पोर्ट्स प्रोग्राम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ $500 मिलियन का मुआहदा किया है। इसके अलावा एशियाई तरक्याती बैंक $500 मिलियन अमरीकी की माली इमदाद फराहम करेगा। ये रकम हुकूमत पाकिस्तान की सेहत के निज़ाम को मुस्तहकम करने पर खर्च होगी। इमदाद से कोरोना की इसी वबा मर्ज के समाजी और इक्तसादी असरात को करने में मदद मिलेगी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ भी कोरोना से बचाव के लिए इमदाद की फराहमी का मुआहदा हुआ है। बैंक पाकिस्तान को $500 मिलियन अमरीकी की माली आनत फराहम करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल के लिए 923 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 317 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में सूबाई बजट की मंजूरी के बाद वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने असम्बली में बजट पेश किया। बजट में 24 अरब रुपए कोरोना इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए रखे गए। सेहत के शोबे के लिए 124 अरब रुपए, तालीम के लिए 30 अरब, ज़राअत के लिए 14 अरब और तवानाई के लिए 11 अरब 43 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। कबायली इस्लाह के लिए मजमूई तौर पर 183 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए गए हैं, जिसमें 12 अरब रुपए की बैरूनी इमदाद भी शामिल है। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम से 24 अरब रुपए, जबकि सियाहत और खेलों के फरोग के लिए 2 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई है। आइंदा माली साल के बजट में सूबा में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, ताहम 27 मुख्तलिफ शोबों में सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की शरह 8 से कम करके 5% कर दी गई है। मुख्तलिफ कारोबारों को रजिस्ट्रेशन की शर्त पर टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब रूठों के गिले शिकवे दूर करने में कामयाब हो गया। ख्याल ग्रुप ने सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से हम ख्याल ग्रुप ने मुलाकात की। सरदार उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली को इनके जायज़ कामों के हल की मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी और कहा कि अरकान असम्बली सर का ताज हैं, इनके जायज़ कामों में रुकावट बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोरोना के बायस सूबे के मुआशी तौर पर सुस्त सूरत हाल का सामना है। पूरी कोशिश है कि पार्टी के अरकान असम्बली के हलकों के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वालों में गजनफर अब्बास शीना, सरदार शहाबुद्दीन, सरदार मोहम्मद मोहियुद्दीन, एजाज खान, मोहम्मद एजाज हुसैन, मोहम्मद आमिर इनायत, गुलाम अली असगर, कर्नल रिटायर्ड गजनफर अब्बास शाह, तैमूर अली, बिलाल असगर, मोहम्मद एहसन जहांगीर और गुलरेज अफजल गोंदल शामिल थे। तो दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के इजलास में दूसरे रोज बजट पर बहस, हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। अवैस लखारी ने कहा कि बजट में बड़ी बड़ी बढ़कें मारी गईं, जनूबी पंजाब के साथ मजाक किया गया। हम जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीट को मुस्तरद करते हैं। पंजाब असम्बली में बजट पर बहस के दौरान अपोजिशन की हुकूमत पर चढ़ाई। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली अवैस लखारी ने कहा कि वेंटिलेटर हस्पतालों में नहीं है, सेहत तालीम का निज़ाम मफलूज कर दिया। पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने कहा कि वजीर आजम का 2 लाख में गुजारा नहीं होता तो 30 से 40 हजार वाले मुलाजिम का गुजारा कैसे होगा। सैयद जावर अब्बास ने अपोजिशन को जवाब देते हुए कहा कि माजी में ब्लैक इकोनॉमी का तदारुक किया जाता तो आज इक्तिसादी हालात बेहतर होते। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद निजारी ने पंजाब असम्बली का इजलास 22 जून पीर के रोज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 136 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 3229 हो गई। 4944 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,65,000 से जायद हो गई। अब तक सेहत याब होने वालों की तादाद 61,383 हो गई। पंजाब में कोरोना से पाकिस्तान में 24 घंटों में मजीद 136 मरीजों की जिंदगी निकल ली। सिंध में 964, पंजाब में 1265, खैबर पख्तूनख्वा में 773, बलूचिस्तान में 99, गिलगित बिल्तिस्तान में 18, आजाद कश्मीर में 15 और इस्लामाबाद में 95 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 4,944 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 1,65,000 से बढ़ गई। पंजाब में 61,678, सिंध में 62,269, खैबर पख्तूनख्वा में 20,182, बलूचिस्तान में 8,998, गिलगित बिल्तिस्तान में 1,225, इस्लामाबाद में 9,941, आजाद कश्मीर में 769 मरीज अब तक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,58,000 हो गई। मरीजों की तादाद 86,15,000 तक जा पहुंची। 45,70,000 मरीज हो चुके। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,58,000 जिंदगियां निगल चुका। मरीजों की तादाद 86,15,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,21,000, बरतानिया में 42,288, इटली में 34,514, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,603, जर्मनी में 8,952, ब्राजील में 47,870 अफराद हलाक हो चुके। कनाडा में 8,300, रूस में 7,841, भारत में 12,610, टर्की में 4,882, ईरान में 9,392, अफगानिस्तान में 548 और सऊदी अरब में 1,139 अमवात हो चुकी। तो दूसरी जानिब शाहिद अफरीदी का कहना है कि सोशल मीडिया पर इनकी सेहत के बारे कुछ चैम गोइयां की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अपने वीडियो पैगाम में शाहिद अफरीदी का कहना था कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद कुछ दिन तकलीफ में गुजरे, ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई। बहुत मुश्किल दिन है क्योंकि मैं आइसोलेट होने की वजह से अपने बच्चों से नहीं मिल सका और उन्हें प्यार नहीं कर पाया, उन्हें अपने सीने से नहीं लगा पाया। शाहिद अफरीदी ने कहा कि कोरोना को बहुत ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं। किसी भी बीमारी से जब तक आप खुद नहीं लड़ेंगे इसका मुकाबला नहीं कर सकते। डिजास्टर मैनेजमेंट कोरोना वायरस खतरनाक है। इस वजह से दुनिया के ममालिक भी महफूज ना रह सके। कोरोना से बचाव के लिए PDMA ने 4 लाख ग्लव्स और 34,000 लीटर सैनिटाइजर आवाम में तकसीम किया। टिड्डी दल के हवाले से सूबाई वजीर का कहना था कि टिड्डी दल 28 ममालिक के तबाही के बाद पाकिस्तान में आई है। इस हवाले से हम अब तक 1,90,00,000 एकड़ रकबे पर स्प्रे कर चुके हैं। टिड्डी दल के हवाले से क्योंकि टिड्डी दल जो है वो 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक वो हवाएं होती हैं, दूसरा टेम्परेचर होता है, तीसरा जो है वो हमारा जो मॉनसून है उस पर डिपेंड करती है। तो हमें
خدشہ یہ ہے اس وقت کہ جون جولائی میں آنورڈ وہ پہلے سے 7-8 گنا زیادہ آئے گا، لیکن چونکہ وہ زیادہ اس کا ہیبیٹاٹ جو ہے وہ ڈیزرٹ ہے، چولستان ہے، تو چولستان میں ہمارے پاس فصلیں کاشتہ رقبہ کم ہے، لیکن اس کے بعد جو نومبر دسمبر میں ہمیں خدشہ ہے کہ وہ زیادہ ہمیں ہے۔ اس کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ اس میں 24 ارب روپے کا نیشنل ایکشن پلان بنایا جا رہا ہے، جس میں 11 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا اور تقریباً 3 ارب پنجاب کا اور اسی طریقے سے باقی صوبوں کا ملا کے ٹوٹل 24 ارب روپے کا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پلان بنایا جا رہا ہے۔ اور جیسے فصلوں کا آپ نے بتایا ہے تو اللہ نہ کرے اگر وہ مختلف ربی اور خریف کی فصلوں جو ہیں ان کا تخمینہ جو لگایا گیا ہے وہ مختلف تخمینے لگائے گئے ہیں، تو وہ اربوں نہیں خربوں میں جا سکتا ہے کہ اگر اس حوالے کا اگر آیا تو۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم تمام جو ہے فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن، ڈپٹی کمشنر، ہمارے آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحبان نے راتوں کو جاگ کے لوکس کے ساتھ لڑائی لڑی ہے، اور اس وجہ سے جو ربی آپ کی خریف کی فصل کاشت ہوئی ہے اس میں جو گندم ہے وہ 11 ملین جو ہے نا وہ آپ کو ٹن زیادہ آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ اسی طریقے سے ہماری جو ہم نے موضع لیول کی کمیٹیز بنائی ہیں ان کو یہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ اگر جو جس طرح سے لوکس کا دیکھیں یہ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے خلاف نیب کی رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ نیب رپورٹ میں کہا گیا کہ شہباز شریف خاندان کے اثاثے بنانے کے ذرائع نامعلوم، جعلی اور خیالی ہیں۔ 1990 میں شہباز شریف خاندان کے کل اثاثے 20 لاکھ کے قریب تھے۔ 1997 میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد خاندان کے اثاثے 3.5 کروڑ تک پہنچ گئے۔ 2003 میں شہباز شریف اور بیٹوں نے پہلی بار الگ الگ اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ 2003 میں شہباز شریف کی فیملی کے اثاثے 4 کروڑ سے زائد ہو گئے۔ 2004 سے 2008 تک حمزہ شہباز کے علاوہ کسی فرد نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائیں۔ 2009 میں شہباز شریف خاندان کے اثاثے 1 ارب کے قریب پہنچ گئے۔ 2018 میں شہباز شریف خاندان کے اثاثوں کی کل مالیت 7 ارب سے تجاوز کر گئی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت کو سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت ملنا اقوام متحدہ کے ماتھے پر سیاہ داغ ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے بھارت کی نامزدگی میں حمایت کر کے پاکستانی اور کشمیری عوام کے ارمانوں کا خون کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب کیے جانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو سلامتی کونسل کی رکنیت ملنے سے مظلوم اور قانون پسند انسانوں کو اقوام متحدہ اور عالمی ضمیر کی جانب سے منفی پیغام ملا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں، اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قانون کی دھجیاں اڑانے والے بھارت کی یہ کامیابی افسوسناک ہے۔ در حقیقت تحریک انصاف کی حکومت نے بھارت کی نامزدگی میں حمایت کر کے پاکستانی اور کشمیری عوام کے ارمانوں کا خون کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر آج بھی متنازع ہے، بھارتی مظالم کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ دوسری جانب بھارت نے کشمیر میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی، بھارت پاکستان کے خلاف کوئی جھوٹا فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قومی مفاد کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سلامتی کونسل کے الیکشن میں ایشیا پیسیفک گروپ کی مشاورت ہوتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ 5 اگست کے بعد بھارت نے کشمیر میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان کی سالمیت پر ہم سب متحد ہیں، پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ 50 سال کے بعد بھارت اور چین میں سرحد پر جھڑپیں ہوئیں۔ بھارت کے نیپال، بھوٹان اور سری لنکا سے بھی تنازعات ہیں۔ کراچی میں موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے احساس پرگیم دفتر پر دستی بم حملہ کیا، جس میں ایک شخص جاں بحق اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 6 زخمی ہو گئے۔
کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں موٹر سائیکل سواروں نے پل پر سے احساس پر گیم پر دستی بم پھینکا جو دفتر کے قریب پھٹا۔ دھماکے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو عباسی شہید ہسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کے وقت احساس پر گیم دفتر میں مستحقین میں رقم کی تقسیم جاری تھی۔ جاں بحق ہونے والا 25 سالہ نوجوان کاشف ناظم آباد کا رہائشی تھا۔ رینجرز، پولیس اور سی سی ٹی حکام جائے وقوع پر پہنچے۔ انچارج سی ٹی ٹی مظہر مشوانی کے مطابق ممکنہ طور پر 2 حملہ آور ایک موٹر سائیکل پر سوار تھے جنہوں نے پل کے اوپر سے حملہ کیا۔ شبہ ہے کہ دہشت گردوں کا ٹارگٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار تھے۔ کھوٹکی اور لاڑکانہ میں دھماکوں میں 2 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ گھوٹوی ریلوے اسٹیشن کے قریب بم دھماکے میں 2 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 3 افراد جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہوا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ شہید اہلکاروں میں امتیاز فیاض اور ایک راہگیر غلام مصطفیٰ شامل ہیں۔ دوسری طرف بم ڈسپوزل سکواڈ کی گاڑی موقع سے کچھ فاصلے پر ہی الٹ گئی۔ حادثے میں ایک اہلکار جاں بحق 7 زخمی ہو گئے۔ لاڑکانہ میں وی آئی پی روڈ پر واقع رینجرز پبلک سکول کی چوکی پر دہشت گردوں نے کریکر حملہ کیا جس میں کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا۔ کریکر پھٹنے سے چوکی کو جزوی نقصان پہنچا۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ حکومت کا ریفرنس داخل کرنا جذباتی اور لا ابالی پن پر مبنی قدم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عدلیہ نے ریفرنس واپس کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حکومت نے غلط اور بے بنیاد معلومات کی بنیاد پر ریفرنس دائر کر کے قوم اور عدالتوں کا وقت ضائع کیا۔ حکومت عدلیہ اور میڈیا سمیت تمام اداروں پر کنٹرول چاہتی ہے۔ موجودہ نظامی، فرعونی اور غیر جمہوری سوچ کا قائم کردہ ہے۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ اب تو سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ملک میں احتساب کے نام پر تباہی ہو رہی ہے۔ حکومت نے 18ویں ترمیم میں مزید ترمیم کا شوشہ موجود گھمبیر مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے چھوڑا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ رکن اسمبلی خواجہ داؤد مانی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صد کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ خواجہ داؤد سلیمانی کے حلقے میں 49 اسکیموں کا آغاز کیا گیا۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اتحادی جماعتوں کے اراکین کے ساتھ ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں۔ ان کا اپنی پارٹی کے رکن اسمبلی سے اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عثمان بزار پنجاب کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں جو صوبائی اسمبلی کے ایک ایک رکن کو اس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں 10 سال حکومت کرنے والے اپنے اراکین اسمبلی کو نہ جانتے نہ پہچانتے تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید کہا کہ خواجہ داؤد محمد سلیمانی نے جن پارلیمنٹیرینز کا ذکر کیا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کر چکے ان اراکین اسمبلی نے سردار عثمان بزار کی لیڈرشپ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ نہ ہی وزیر اعلیٰ کا کسی ممبر سے اور نہ ہی کسی بھی ممبر کا وزیر اعلیٰ سے کسی قسم کا اختلاف ہے۔ بھرپور انداز میں کام جاری ہے اور ان اسکیموں پر سال 2019-20 میں 60 کروڑ روپے خرچ بھی کیے جا چکے ہیں۔ وفاقی حکومت نے ملازمتوں سے برطرف اوورسیز پاکستانیوں کو روزگار فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خصوصی پورٹل بھی تیار کر لیا گیا۔ ملازمتوں سے برطرف ہونے والے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اوورسیز امپلائمنٹ کوآپریشن کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن شروع کر دی گئی جس کے تحت ملازمتوں سے محروم ہو کر وطن واپس آنے والے دوبارہ روزگار کے اہل ہو سکیں گے۔ معاون خصوصی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ جن کی بیرون ملک نوکری ختم ہو چکی وہ خود کو رجسٹر کریں۔ حکومتی کوشش سے دوبارہ باہر ملازمت کے اہل اور رجسٹریشن سے سرٹیفائیڈ ٹریننگ حاصل کرنے کے اہل ہو سکیں گے۔ رجسٹرڈ اوورسیز پاکستانی حکومت کی طرف سے مالی مدد بھی حاصل کر سکیں گے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ مظفر گڑھ میں خاتون نے گھریلو ناچاکی پر 3 بچوں سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ریسکیو اہلکاروں نے خاتون کو بچا لیا۔ بچوں کی تلاش جاری ہے۔ مظفر گڑھ کے علاقے ملتان روڈ پر واقع چناب پل سے خاتون نے اپنے 3 کمسن بچوں سمیت دریائے چناب میں چھلانگ لگا دی۔ ریسکیو اہلکاروں نے خاتون کو ڈوبنے سے بچا لیا جبکہ بچوں کی تلاش جاری ہے۔ ملتان کے علاقے ڈبل پھاٹک کی رہائشی خاتون کا بیرون ملک مقیم اپنے شوہر سے فون پر جھگڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے بچوں سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ڈوبنے والے بچوں کی عمریں 1 سے 5 سال کے درمیان ہیں اور پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے بچوں کی تلاش میں مشکلات کا سامنا ہے۔
مقبوضہ وادی میں کشمیری نوجوان مسلسل ریاستی جبر و تشدد اور مظالم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ 2 روز میں امام مسجد سمیت 8 نوجوان شہید کر دیے گئے۔ بھارت کی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف کشمیریوں نے بھرپور احتجاج بھی کیا۔ مقبوضہ وادی میں بھارت کا ظلم تمام حدیں پار کر چکا۔ ضلع شوپیاں میں 5 اور پام پورہ میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ پام پور کے علاقے میں بھارتی فوج مسجد میں داخل ہو گئی اور 2 نوجوانوں کو مسجد میں ہی شہید کر دیا۔ بھارتی فوج کی ظالمانہ کارروائی کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج کیا۔ بھارتی فورسز نے مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل پھینکے اور پیلٹ گن کا استعمال کیا، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک۔ ویلکم بیک۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں آئندہ ہفتے سے باقاعدہ مانسون بارشوں کی خوشخبری سنا دی۔ اسلام آباد میں پہلی پری مانسون بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، راولپنڈی سمیت لاہور، سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالا، جہلم، ہری پور، ایبٹ آباد، مظفر آباد، بالائی علاقوں میں تھر پارکر میں بھی پری مانسون کی نوید سنا دی۔ کہا ہے کہ بارشوں سے گرمی کی شدت میں بھی نمایاں کمی ہوگی۔ 25 جون سے باقاعدہ مانسون بارشوں کا امکان ہے۔ رواں سال ملک بھر میں اچھی بارشوں کی توقع بھی ہے۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ عالمی افق سے خبر یہ ہے کہ بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ چین نے بھارتی فوجیوں کی رہائی کی حقیقت سے پردہ ہی اٹھا دیا۔ وادی گلفان میں بھارتی فوجیوں کی گرفتاری اور پھر رہائی کے دعووں کو من گھڑت قرار دے دیا۔ کہا بھارت جھوٹے اور بے بنیاد دعووں سے باز رہے۔ چین نے بھارتی فوج کے 2 افسران اور 8 اہلکاروں کی رہائی کے بھارتی دعوے کو مسترد کر دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ چین کی قید میں بھارتی فوج کا کوئی ایک بھی اہلکار نہیں تو رہائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھارت پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فوجیوں کی رہائی کے دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے شواہد پیش کرے۔ الزامات کی بجائے بھارت خطے میں امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنائے۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا کے علاج کے لیے ہائیڈروکسی کلوروکوئین کے ٹرائل روکنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ دوا کے استعمال سے کورونا مریضوں کی اموات میں کمی نہیں آئی۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے تجویز کردہ دوا کلوروکوئین سے مریضوں کی اموات میں کمی نہیں دیکھی گئی۔ دوسری جانب دوا کورونا مریضوں کے علاج کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے کلوروکوئین کا کورس شروع کیا تھا وہ اپنا کورس مکمل کر سکتے ہیں۔ معالج کی ہدایت پر کورس کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر جان بولٹن سیخ پا ہو گئے۔ جان بولٹن نے صدر ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ٹرمپ امریکی صدر کے عہدے کے لیے قابل نہیں ہیں۔ لگتا نہیں ٹرمپ آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے موزوں امیدوار ہیں۔ قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کے امریکی صدر پر تنقیدی نشر کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدارت کے لیے اہل نہیں ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے میں سنجیدہ نہیں۔ لگتا نہیں کہ وہ آئندہ صدارتی امیدوار کے طور پر موزوں امیدوار ہیں۔ جان بولٹن نے الزام لگایا کہ ٹرمپ نے انتخابات میں کامیابی کے لیے چینی صدر شی جن پنگ سے بھی مدد طلب کی۔ ٹرمپ امریکہ میں انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔ قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے حوالے سے پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کہتے ہیں کہ قومی کھلاڑیوں کی حفاظت سے متعلق کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کھلاڑیوں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان نے قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے حوالے سے بیان میں کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 5 سالہ پلان کو مؤثر بنانے کے لیے مانیٹرنگ سسٹم بنایا ہے۔ پلان کا ہر ماہ جائزہ لیا جائے گا
انہوں نے کھلاڑیوں کا دورہ انگلینڈ کے دوران مکمل خیال رکھا جائے گا، ٹیم کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وسیم خان کا کہنا تھا کہ دورہ انگلینڈ کرنے کا اصولی فیصلہ ہو چکا، پی سی بی دورہ انگلینڈ کے دوران ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ اور اب علاقائی خبریں۔ تھل میں پینے کا صاف پانی نایاب ہو گیا، شہری بوند بوند کو ترسنے لگے۔ 7 سال قبل 78 کروڑ روپے کی لاگت سے منظور ہونے والی اسکیم تو مکمل نہ ہو سکی، اہل علاقہ سڑکوں پر نکل آئے۔ تھل میں پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی پر شہری سڑکوں پر آ گئے۔ سول سوسائٹی، سیاسی، سماجی اور نوجوان ایکشن کمیٹی کی طرف سے شاہ لطیف لائبریری تھل سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک بچوں، بزرگوں، عورتوں سمیت ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ شکارپور نیو فوجداری تھانہ کی حدود میں بھٹہ برادری کے 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا۔ شکارپور نیو فوجداری تھانہ کی حدود میں گوشت چنو شریف میں بھٹہ برادری کے 2 گروپوں میں پلاٹ کے معاملے پر تصادم ہو گیا۔ تصادم کے نتیجے میں 11 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو شکارپور کی سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 2 افراد کی حالت تشویشناک ہونے پر سکھر منتقل کیا گیا۔ قاضی احمد میں دولت پور نہر کی ٹیل کے آبادگار کاشتکاروں کا زرعی پانی کی مصنوعی قلت اور محکمہ آبپاشی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ قاضی احمد کی دولت پور نہر کے ٹیل کے آبادکاروں کا کاشتکاروں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پانی نہر کے سرے کے واٹر کورس توڑ کر ان کو رشوت عوض فروخت کر دیا جاتا ہے، جس کے باعث لاکھوں ایکڑ پر زمین بنجر بن گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ نجم الحسنین لیاقت نے ٹریفک وارڈن ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور جوانوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ نوشہرہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ نجم الحسنین لیاقت نے ٹریفک وارڈن ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ دورہ کے دوران جمیل شاہ خان انچارج ٹریفک وارڈن نوشہرہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ٹریفک انچارج نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو ٹریفک وارڈن کی مختلف روٹس پر تعیناتی اور زیر استعمال گاڑیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ منشن آباد میں احساس کفالت سینٹر منڈی صادقہ گنج میں مستحق افراد کی امدادی رقوم سے غیر قانونی کٹوتی کی جا رہی ہے۔ منشن آباد میں احساس کفالت سینٹر منڈی صادق گنج میں مستحق افراد کی امدادی رقوم سے غیر قانونی کٹوتی کی جا رہی ہے۔ اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر کا سینٹر پر چھاپہ مارا تو شاہد اور سیف اللہ لوگوں کو امدادی رقم منگوانے کا جھانسا دے کر کٹوتی کرتے پائے گئے۔ احساس کفالت کیش سے 1000 سے 6000 تک کٹوتی کی جا رہی تھی، جبکہ سینٹر پر موجود مستحقین کی طرف سے بھی شکایات کے انبار لگا دیے گئے۔ پولیس نے شاہد اور سیف اللہ کو موقع سے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ قصور تھانہ اے ڈویژن پولیس نے ڈکیتی کی مقدمات میں مطلوب خطرناک اشتہاری مجرم کو گرفتار کر لیا۔ قصور تھانہ اے ڈویژن پولیس نے ڈکیتی کے مقدمات میں مطلوب خطرناک اشتہاری مجرم کو گرفتار کر لیا۔ کیٹیگری 1 کا مجرم اشتہاری سال 2018 سے مفرور تھا۔ پولیس نے ملزم سے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے،